दोस्तों, आज 14 शबान शब बारात की रात है। ये 3 काम ज़रूर कर लेना। जिस घर में भी ये 3 काम हो जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के बच्चे बच्चों का तकदीर, नसीब और मुक़द्दर चमक उठता है। दोस्तों, ये वजीफ़ा कोई इतना ख़ास बड़ा नहीं है। ये 3 काम कोई इतने मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त निकाल कर ये 3 काम करने हैं। अल्लाह वालों, फिर पूरी साल आपके पास मौजूद है। जो चाहे करें, जितना आपको घूमना है घूमें, लेकिन आज की रात ज़रूर ये 3 काम कर लेना। और अगर आप लोगों ने ये 3 काम कर लिए तो यकीन करें, सारा साल मखलूक की मोहताजगी से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको वो मर्तबा अता करेगा कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज शब बारात की रात है और जिसने भी ये 3 काम कर लिए वो यकीन करें मुक़द्दर का सिकंदर बन जाता है। अल्लाह वालों, मैं आपको शुरुआत में ही हर बात बहुत डिटेल से बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। इंशाअल्लाह ये काम करने से आपके मुक़द्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर आपके पास कोई पेन या फिर पेंसिल या कोई नोटबुक मौजूद है तो फिर जो मैं आपको काम बताऊं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आज के दिन का आप रोज़ा रखें। अगर आज के दिन आप रोज़े से होंगे तो अल्लाह पाक आपके नामाए अमाल जब उनके आगे बंद होंगे तो आप रोज़ेदार होंगे, और जब आपका नामाए अमाल खुलेगा तब भी आप रोज़ेदार होंगे। तो कोशिश करें कि 14 शबान और 15 शबान का बिलखुसूस आप लोगों ने रोज़ा रखना है। अल्लाह वालों, ये पहला काम हो गया। उसके बाद आप लोगों ने बिलखुसूस असर की नमाज के बाद कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ 7 बेरी के पत्तों को जोश दे के उन पत्तों से नहा लें। अल्लाह वालों, नहाने से आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके जिस्म पे जितना भी जिन्नात का असर होगा, शैतान के शर का असर होगा, आपके गुनाहों की वजह से जो शरीर जिन्नात आपसे चिपक गए हैं वो सब के सब धुल जाएंगे। अल्लाह वालों, अगर तसव्वुफ़ की दुनिया में आप लोगों ने कुछ भी इल्म हासिल करा है तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और जो लोग टिकटॉक, ड्रामे, फिल्में वगैरह देखते हैं उनको मेरी ये बात मजाक लगेगी, लेकिन ये बात हकीकत है। और इस बात को हकीकत करने के लिए सिर्फ मैं सिर्फ मैं आपको मैं सूरत के बारे में बताऊंगा, बल्कि हदीस के बारे में नहीं बता रहा। एक सूरत के बारे में बताऊंगा कि सूरतुल नास और सूरतुल फलक नाजिल क्यों हुई। इन दोनों सूरतों का नाजिल होने का शाने नुज़ूल क्या है। अल्लाह वालों, कोई सी भी सीरत की किताब उठा लें, कोई सी भी। यूँ तो मेरे नबी पे कभी जादू हो ही नहीं सकता और मैं इस चीज़ को कभी तसव्वुर करता ही नहीं हूँ, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए नबी पाक ने हमें बताया कि जब भी आप पर जादू का असर हो तो आपने इन 2 सूरतों को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, जादू के असर से मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम लोग बेतालीमी की बुनियाद पे कह देते हैं। मैं जहालत नहीं कहना चाहता, मैं आपको बेतालीमी कहना चाहता हूँ। उसकी बुनियाद पे हम कह देते हैं, जैसे हम किसी की तारीफ़ करते हैं और माशाल्लाह नहीं कहते। अल्लाह वालों, जब हम लोग किसी की तारीफ़ करते हैं तो शैतान के कुछ ऐसे शरीर जिन्नात होते हैं जो सामने वाले के जिस्म से जाकर चिपक जाते हैं, और फिर वो उसको नज़र लग गई है ये कहा जाता है आसान अल्फाजों में। और ये लफ्ज़ भी बुजुर्गान दीन की तरफ से हम तक पहुँचे हैं कि नज़र लग गई है। हालांकि वो शैतान की एक फॉर्मेशन होती है जो हम पर असरअंदाज होती है और फिर वो हमारी ताकत को धीरे धीरे चूसना शुरू कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि फ़ौरन से अपने ऊपर या तो सूरतुल फातिहा पढ़ लो या फिर 41 बार सूरतुल नास और सूरतुल फलक पढ़ के पानी पे दम कर लो या अपने ऊपर दम कर लो। तो अल्लाह पाक उन सारी चीज़ों से आपकी हिफाजत कर देंगे, उन सब जिन्नात को जला देंगे। अल्लाह वालों, अगर आप लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और वज़ू से रहते हैं तो ये चीज़ें आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन अगर आप लोग नमाज़ें छोड़ते हैं, आप लोग वज़ू से नहीं रहते, आप लोग गुस्ल से भी नहीं रहते, तो अल्लाह वालों फिर आप लोगों को ये अमल ज़रूर करना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, और महज जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं
وہ صرف ثواب کی نیت سے اور احتیاط کے لیے ان بیری کے پتوں سے نہا لیں گے، کیونکہ حاسدین کے شر سے بچنے کا کیوں نبی پاک نے کہا کہ اے اللہ ہمیں حاسدین سے بچا۔ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، یقین کریں یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ قبر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنی خراب چیز ہے، اور اللہ پاک نے بچایا کہ جو حسد کرتا ہے اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رب نے اس بات سے، اس فرمان سے کلیئر کر دیا کہ یہ چیز کتنی کوئی منحوس ہے۔ تو اللہ والوں، بیری کے پتوں سے 7 پتوں کو جوش دے کے آپ نے نہانا ہے۔ مغرب میں آپ کی جو ہے، آپ روزہ اپنا پورا کھول لیں گے، اور اس کے بعد اب آپ لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی، اب آپ لوگوں نے صرف اور صرف 6 نوافل پڑھنے ہیں۔ 6 نوافل پڑھیں گے اللہ والوں۔ اب ان نوافل کو آپ لوگ نوٹ کر لیں اپنے پاس، کہیں کاپی ہو، کہیں پینسل ہو، تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ نوافل آپ لوگ پڑھیں گے کس طریقے سے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگ جو ہے، جن مسجدوں میں یہ تھوڑا جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جماعت تو نہیں لیکن انفرادی طور پر جمع ہو کے سب لوگ نوافل ایک جگہ پر اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، تو اگر آپ لوگ مسجد جا سکتے ہیں تو مسجد چلے جائیں۔ اگر آپ لوگ دفتر میں ہیں، اپنے کام پر ہیں، آپ لوگ جا نہیں سکتے، تو اللہ والوں اپنے گھر پہ پڑھ لیں۔ نوافل تو گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس پہ صراحتاً حدیث موجود ہے کہ نبی پاک نے کہا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بننے دو۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے گھر پہ صرف اور صرف 6 نوافل یہ پڑھیں گے، 2 کر کے، 2 نوافل، 1 2 1 2 1 2 1، اس طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ اللہ والوں، پہلے تو 2 نفل پڑھے جائیں گے۔ ان 2 نفل کی نیت کیا ہوگی؟ آپ لوگ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل۔ یہ آپ کہیں گے 2 رکعت نماز نفل، اور نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ دراز عمر بالخیر، یعنی کہ خیر والی عمر، آپ لوگ دراز، لمبی زندگی اور خیر والی زندگی آپ لوگ طلب کریں گے اللہ پاک سے، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رقابت اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر جو ثنا پڑھیں گے، اور پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورت ملائیں گے۔ اچھا اللہ والوں، سورۃ الاخلاص پڑھیے گا، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیے گا، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائیں گے، پوری رکعت کمپلیٹ کریں گے، اور دوسری رکعت کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، 1 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار سورۃ الاخلاص۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ہے نوافل، یہ جو 2 ہے، یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے صرف ایک بار یاسین شریف کی مکمل تلاوت کرنی ہے۔ اللہ والوں، ان 2 نوافل کو پڑھنے کی برکت کیا ہوگی؟ ان 2 نوافل پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی بدگمانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ نوافل پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا، اللہ پاک سارا سال ان نوافل کا اثر آپ میں رکھے گا، کیونکہ جو آپ دعا کریں گے وہ دعا آپ یہ دیکھیں کہ نامہ اعمال آپ کے تبدیل ہو رہے ہیں۔ مطلب 15 شعبان لگ رہی ہے، 14 ختم ہوئی، اور مغرب کے بعد 15 سٹارٹ ہو گئی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس طریقے سے، میں آپ کو بتانے کی بچوں کی طرح کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آرام سے سمجھ سکیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یہ کر لیا، اب آپ لوگ دوسرا جو نوافل ہیں، جو 4 ہیں، باقی کے جو 4 رہے گا ان میں سے 2 ذرا سماعت کریں۔ پھر آپ لوگ کریں گے 2 حلال رزق، حلال روزی، صالح روزی اور حلال روزی کے لیے، یعنی کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل، اور آپ لوگ نیت بتائیں گے اپنی کہ روزی میں برکت کے لیے، حلال رزق میں برکت کے لیے، حلال کا لفظ استعمال کریے گا، صرف برکت نہیں کہیے گا، حلال رزق میں برکت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قابت اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ لوگ پھر پوری جماعت کو اس طریقے سے ہی ادا کریں گے، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، اس طریقے سے ہی آپ لوگ ادا کریں گے۔ یہ 2 نوافل آپ نے پڑھ لیے، اور پھر آپ لوگ دوبارہ 21 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائیں گے، اور پھر دوبارہ آپ لوگ 1 بار یاسین شریف پڑھیں گے، اور آپ لوگ دعا مانگ لیں گے اپنے حلال رزق کے لیے۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ 2 نوافل اور پڑھیں گے۔ اب 2 نوافل آپ لوگوں نے اور کون سے پڑھنے ہیں؟ اللہ والوں، ذرا اس کو سماعت کر لیں کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 نوافل کون سے پڑھنے ہیں۔ آپ لوگوں نے اب پڑھنے ناگہانی آفات، بلیات اور اموات سے،
یعنی کہ ناگہانی جو آفات ہوتی ہے، ناگہانی جو آفات، بلیات اور آپ کی اموات، اموات کا مطلب موت ہوتا ہے، موت کی جمع ہے اموات، تو آپ لوگ اس سے آپ لوگ پناہ کے لیے دعا کریں گے اور نوافل آپ پڑھیں گے. یعنی کہ نیت ذرا سماعت کر لیں. یا میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل ہو نا تو لکھ لیں، ایسا نہ ہو کہیں غلطی ہو جائے. اگر ویڈیو آپ سے مس ہو گئی یا سبسکرائب نہیں کرا ہوا اپنے چینل کو، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اس لیے کہہ رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل کی، اور ناگہانی آفات، ناگہانی بلیات اور ناگہانی اموات سے حفاظت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رقابت اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اب آپ لوگ اس کے اندر جو صورت پڑھیں گے اس کو ذرا سماعت کریں. پہلے آپ نے پہلے ثنا پڑھی، پھر سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھی، اور اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے سورۃ القدر. سورۃ القدر آپ لوگ پڑھیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی سورت آپ لوگ پڑھیں گے. اگر تو آپ کو یہ یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ سورۃ القدر کو چھوڑ دیں، پھر آپ لوگ یہی سورۃ الاخلاص پڑھ لیں 3 بار، تو آپ کا یہ 2 نفل بھی ادا ہو جائیں گے. ابھی آپ کے 6 نفل ادا ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، اور پھر 1 بار یاسین شریف. پھر آپ لوگ کیا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں گے. یہ آپ کے 6 نوافل مکمل ہو گئے. یہ دوسرا کام آپ لوگوں کا ہو گیا. اب تیسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ نصیب کو چمکانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، کوئی یہ شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے بے شمار کی مال و دولت عطا فرمائے، یعنی کہ جو بالکل ہی غنی ہونا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے آج بالکل بے نیازی عطا فرما دے، اللہ پاک مخلوق کی محتاجگی سے بالکل مجھے آزاد فرما دے. اللہ والوں، قسم کھانے کا میں عادی نہیں، لیکن اس وظیفے پہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں. تھوڑا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ والوں، میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں اس بات پہ کہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اس کے مطابق کر لیا، یقین کریں مستجاب الدعوات بن جائیں گے. اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا کر دی، اللہ پاک کی عزت کی قسم آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ماں سوائے ناجائز نہ ہو. وہ آپ کے حق میں اگر بہتر ہے تو وہ قبول ہو جائے گی. اور اللہ والوں، غنیت تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس رزق کی سلامتی والا آئے گا، حرام کا رزق نہیں آئے گا، آپ کے پاس سلامتی والا رزق آئے گا. ایک بار صرف اس رات میرے کہے مطابق محنت کر کے تو دیکھو. اللہ والوں، گارنٹی دینے کا مقصد یہ میں نے پہلے ہی کہا، 100% گارنٹی کا وظیفہ ہے یہ، کہ آپ لوگ بالکل مخلوق کی محتاجگی سے بالکل آپ لوگ بالاتر ہو جائیں گے. پھر آپ لوگ کس طریقے سے بچ جائیں گے، جہاں پر آپ لوگ جاب کرتے ہیں، جو سیٹ ہوتا ہے اس کی طرح بن جائیں گے. کوئی کام وام نہیں ہے اس کو، آرام سے آئے گا اے سی والے روم کے اندر بیٹھ کے، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، اللہ اللہ کر رہا ہے، دوست آ گئے، باتیں کر لی، اور جتنا وہ کما رہا ہے اتنا پوری فیکٹری میں کوئی نہیں کما رہا، کیونکہ وہ باس ہے. اللہ والوں، یا تو اس نے محنت کری ہوتی ہے جو سیٹ ہوتا ہے، یا ورنہ اس کے باپ نے کری ہوگی، ورنہ دادا نے کری ہوگی. جبھی اس کا پھل اس کو آگے جدی پشتیوں تک مل رہا ہے. اللہ والوں، یہ ایسے اعمال ہیں جو سینے بہ سینہ آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ہم لوگ اس لیے نہیں بتاتے، آپ لوگ کر نہیں پائیں گے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بس 10-12 کی تعداد والا کوئی وظیفہ بتا دو. بے شک وہ اثر کرتے ہیں، لیکن جو عمل میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، جو وظیفہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ والوں، سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، آپ لوگ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کس قدر راضی ہو جائے گا، کس قدر. اللہ والوں، اگر آپ کی پاس غیب کی آنکھ ہے، مقصد یہ کہ آپ لوگ جنات کو، فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ نے چلہ وغیرہ کچھ کرا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت بھی اگر آپ کو علم ہے، تھوڑا بہت بھی اگر آپ لوگوں کو عاملین کی طرح علم ہے، تو اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو بڑے بڑے عاملین ہوتے ہیں نا، جو بالکل، میں ان کی جعلی کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ پیر خطیب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ جعلی کی کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کے آگے اللہ پاک کے جو سچے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے بالکل ہی فقراء ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں.
کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ لگے گا آپ نے پڑھا کیا ہے، اب وہ وظیفہ کیا ہے، اب وہ عمل کیا ہے. میں دو عمل آپ کو بتاؤں گا، میں دو وظیفے آپ کو بتاؤں گا الگ الگ، دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک پڑھ لے. اگر دونوں پڑھ لیے تو بس مقدر کے سکندر. پھر تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس کیا آ گیا. گھر نہیں ہے گھر ملے گا، گاڑی نہیں ہے گاڑی ملے گی، شادی نہیں ہوئی پسند کی شادی چاہتے ہیں، کسی لڑکی سے محبت، کسی لڑکی کی جائز محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، یا پھر آپ لڑکی ہیں آپ لڑکے سے محبت کرتی ہیں اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے. آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اس وظیفے کو ایک بار آزما کے تو دیکھیں. آزمانا ہماری کیا اوقات، ہم قرآنی آیت کے پھر قرآنی صورت کو ہم لوگ آزمانے چلیں. لیکن البتہ میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ آپ لوگ اس عمل کو کر لیں. لوگ تو ان وظیفوں کے چلے کرتے ہیں عامل بننے کے لیے، کیونکہ جو اس عمل کا عامل بن گیا وہ تو بالکل ہی پھر الگ ہو جاتی ہے کہانی. اللہ پاک تو پھر اس کے سمجھ لے کہ اس کی زبان بن جاتے ہیں اللہ پاک، وہ کہتا ہے رب قبول فرما لیتے ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. 11 بار اول آخر درود پاک پڑھا جائے گا، 11 بار. اب درمیان میں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. یہ سورت ہر کسی کو یاد ہوتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورت ایسی ہے جو ہر بندے کو یاد ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے مجھے سورۃ الاخلاص یاد نہیں ہے. آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں. اس کی جو پڑھنے کی ترتیب ہے وہ طریقہ کار وہ سمپل ہی ہے کہ آپ نے ایک بار سورۃ الاخلاص پوری پڑھنی ہے، پھر دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے، پھر دوبارہ. لیکن آپ لوگ کسی سے بات نہیں کر سکتے اس عمل کو کرتے ہوئے. اللہ پاک کی طرف پورا متوجہ ہو کر کھو کے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. اب ہر بندہ حیران ہو جائے گا 1200 مرتبہ. اللہ والو یہ تعداد کم بتا رہا ہوں، 1200 مرتبہ کم بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وظیفے کی جو خاص تعداد ہے جس کے بعد بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جو بس وہ کہے اور رب فرما دے کہ بس میرے بندے تیری بات پوری ہو گئی، تو آپ لوگوں نے 12,000 مرتبہ پڑھنا پڑے گا. اگر آپ لوگ اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ پھر آپ لوگ صرف اپنے لیے نہیں، آپ لوگ پوری مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے آج کی رات 12,000 مرتبہ پڑھ لیا، اول تو اس عمل کا چلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ نیت کر لیں اس رات پڑھنے کی اور 7 ہفتوں میں آپ لوگ پورا کر لیں. لیکن دیکھیں چلے کا کچھ اصول ہوتا ہے، حصار باندھ کے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جس ٹائم پر آج کر رہے ہیں اسی ٹائم پر کل کریں گے. اور چلے کے لیے تھوڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ کوئی روحانی پیشوا بھی موجود ہو. تو اس لیے آپ لوگوں کو سے یہی کہتا ہوں کہ 1200 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ پاک اس کا بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا، عظیم اجر ہے اس کا بھی. اس کو بھی یوں مت سمجھے کہ بہت کم تعداد ہے تو یار ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے بعد بھی جب آپ لوگ سجدے میں سر رکھیں گے، سجدے میں سر رکھ کے اپنے ہاتھوں کو الٹا رکھنا، یعنی کہ دعا کی طرح ہارٹ، ویسے تو سیدھا زمین کی طرف رکھتے ہیں نا، اشارہ آپ کا آسمان کی طرف، وہ اس طرح جا کے آپ نے دعا مانگنی ہے. تھک جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں پھر دوبارہ اس حالت میں جائیں سجدہ ریز ہو کے دعا سجدہ ریز ہوگی آپ لوگوں نے مانگنی ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے، صرف 1200 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اول آخر 11 بار درود پاک، درود ابراہیمی، درود پاک نہیں درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اس وظیفے کو اسٹارٹ کر دیں. نہائے ہوئے ہوں، اگر آپ لوگ پہلے سے غسل کرے ہوئے پھر دوبارہ نیا غسل کریں گے، کپڑے نئے موجود نہیں ہیں تو آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے اور اس پہ ہلکی پھلکی خوشبو لگا لیں گے. اہتمام کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے گا. وضو ہوا ہوا ہے، وضو دوبارہ کریں گے، تازہ وضو کریں گے اور پھر بیٹھ کے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو شروع کر دیں گے. اللہ والو یہ ایک عمل ہو گیا، چاہو تو یہ کر دو. اب دوسرا عمل ہے آیت کریمہ کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا بہت سارے لوگوں کو غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم، کنتم کہتے ہیں، کنتم نہیں ہے کنتو ہے، کنتو من الظالمین، کنتو ہے تو لہٰذا جو تا ہے اس پہ پیش ہے، وہ آگے میم پہ جزم نہیں ہے. کنتو من الظالمین اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے. تو اللہ والو اس آیت مبارکہ کو بھی آپ لوگ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں 12,000 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یہ اور اس آیت مبارکہ کا میں آپ کو کہتا ہوں فائدہ ہوگا ہی تب جب آپ لوگ 12,000 مرتبہ پڑھیں گے آیت کریمہ کا.
12,000 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ کم سے کم 7,000 لکھا گیا ہے، کم سے کم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے 7,000 مرتبہ کم از کم یہ آیت فائدہ پہنچاتی ہی تب ہے۔ البتہ جو لوگ 11 بار 10 بار پڑھتے ہیں فائدہ ملتا ہے ان کو، ایسا نہیں ہے فائدہ نہیں ملتا، بہت دیر سے ملتا ہے، بہت دیر سے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج عمل کرے اور صبح وہ نظارے دیکھ لے تو میں آپ بولو مجھے، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں۔ اور اگر آپ نے اس عمل کو پورا کر لیا، اس چلے کو آپ نے مکمل کر لیا ایک ہی مجلس میں، تو پھر اپنے بھائی کو کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ لوگ دعائیں دیں گے، دعائیں۔ یہ ایسے تو وظیفہ پاورفل بتا دیے ہیں کہ ناممکن چیز کو ممکن کر دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی ناممکن چیز ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خواہش آپ کو لگتا ہے ممکن ہوگی ہی نہیں، بس یہ کہ ناجائز دعا نہیں کر لیے گا کہ آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، اس کا شوہر مر گیا، پھر وہ آپ کے نکاح میں آ رہی ہے۔ دیکھیں خدا نہ ایسا نہیں کریے گا، خدا نہ نہیں کریے گا، ایسا خدا نہ نہیں کریے گا۔ البتہ یہ بھی ہو جائے گا لیکن مت کریے گا، میں ہاتھ جوڑ، میں اجازت ہی نہیں دوں گا اس چیز کی۔ کوئی اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ والوں چھوٹی سی دعا اس میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شامل ہو جائیں، کیونکہ آج 14 شعبان بڑی رات ہے اور 15 شعبان کا دن سٹارٹ ہوگا، نامہ اعمال بند ہو رہا ہے، نامہ اعمال کھل رہا ہے۔ اللہ والوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، چھوٹی سی دعا ہے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہمارے اپنے جتنے بھی جو پریشان مسلمان ہیں جو دعا کے لیے کمنٹ میں کہتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف آمین لکھ دیجئے گا آپ لوگ، بڑی مہربانی ہوگی۔ یا مالک مولا، یا مالک کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا ذوالجلال والاکرام۔ میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے میرے مولا۔ تیرا بندہ جھولی پھسار کے ہاتھ اٹھا کر تیرے آگے تیری بارگاہ میں عاجز ہو کر، لاچار ہو کر، بالکل ہی بیکار ہو کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے مولا۔ ہماری ہر جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما میرے مولا۔ ہم سب کو اس طرح سے تو رزق عطا فرما جس طرح تو پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے میرے مولا۔ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے مولا۔ ملک اسلام کو اور بالخصوص غازہ کے مسلمان کو، ملک شام کے جتنے مسلمان ہیں، بیت المقدس ہے، پکار رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرے مولا۔ آج تو ان بے کس مسلمانوں کی آواز کو سن لے، اپنی مدد جاری فرما، فیصلہ فرما دے، اپنی مدد جاری فرمانا کہ میرے مولا رات کا اندھیرا آ چکا ہے، اتنی رات گھیری ہو چکی ہے، غزہ کے مسلمانوں کی اتنی چیخیں نکل رہی ہیں میرے مولا، ہماری مسلمان بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، کافر ہم پر قابض ہوئے ہیں، یہودی ہم پر قابض ہوئے ہیں میرے مولا۔ تو رحم فرما، تو کرم فرما میرے مولا، اپنے مسلمان بندوں کی تو حفاظت فرما میرے مولا۔ تو حفاظت نہیں فرمائے گا تو کون فرمائے گا میرے مولا؟ فتح و نصرت عطا فرما میرے مولا۔ حماس کی تمام ممالک کو، جتنے اسلام ممالک ہیں ان سب کو اس کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ کچھ نہیں تو اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جس کا نبی پاک نے وعدہ کرا کہ میری ہی نسل میں سے میرے ہی نام کے اوپر امام مہدی آئیں گے میرے مولا، ان کو ہی ظاہر فرما دے میرے مولا۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں مسلمان، فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ جو بھی بندہ آج کی رات وظائف کرے مجھے بھی یاد رکھے دعاؤں میں، انشاءاللہ میں کروں گا تو میں بھی آپ سب کو، جتنے میرے دیکھنے والے ہیں جو سبسکرائبرز ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کو یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔